अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। ब्रेक से पहले जो सवालात आए थे उनके जवाबात का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। लंदन से हमारी एक बहन का फ़ोन था जिनके बहनोई शिराज अख्तर साहब बीमार हैं और उनके लिए बाईपास तजवीज़ किया गया है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाएँ। देखिए, 2-3 अमल बता रहा हूँ, बहुत आसान हैं और करने के लिए हैं। कुरान भी है और हदीस भी है उसमें। एक अमल तो सूरह हूद पारा नंबर 12 112 नंबर की आयत, पारा नंबर 12 आयत नंबर 112, फ़स्तक़िम कमा उमिरता वमन ताब मअक। बस यहीं तक पढ़ना है, फ़स्तक़िम कमा उमिरता वमन ताब मअक। इसको आप उनसे कह दें, शिराज भाई से, हर नमाज के बाद 11 टाइम्स पढ़ें, 11 मरतबा बस। दूसरा अमल जो है सूरह अलम नशरह लका सदरक, इस सूरत को रोज़ाना 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। गोया ये अमल और वो दोनों अमल 11-11 मरतबा। तीसरा अमल ये है, या कविय्यु अलक़ादिरु क़व्विनी व क़ल्बी, या कविय्यु या क़ादिरु क़व्विनी व क़ल्बी। ये अल्लाह के दो नाम हैं। कवी के माना मज़बूत, अलक़ादिर के माना कुदरत वाला। इसको इस तरह पढ़ें कि सीने पर हाथ हो और इस तरह गोल घुमाते जाएं। 11 मरतबा पढ़ना है और गोल घुमाते जाना है इसको बस। ये भी हर नमाज के बाद पढ़ें या दिन में 1 मरतबा भी किसी नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह उनके दिल की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। हक़ तआला शानुहु शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। इमाम साहब, मसला एक ये है कि बच्ची का मसला है, बच्ची के हस्बैंड के साथ उसने मारा पीटा है, तो वो इलाज की हुई नहीं है, लेकिन समझो इलाज की होगी। अब वो घर पे आके तो बस थ्रेटन देता है, दरवाजे खटकाते हैं, ये करते हैं। बच्चा है 4 साल का उसके पास। तो वो बच्ची मेरे पास नहीं, बच्ची मेरे चली गई है किसी और जगह। तो वो तंग करता है ना। कल भी रात को 9:30 बजे आए तो बाहर फिर दरवाजा नाक करता रहा, नहीं खोला तो फिर बोलता रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। खैर हमने पुलिस को भी बताया हुआ है, लेकिन मैं ये कह रही थी आप कोई पढ़ने के लिए बता दे और बता दें कि मेरी बच्ची अब इस्लामी लिहाज से क्या करे। वो गई है आलमों के पास भी गई है, सब ने कहा है कि हमारे इतने हालात ख़राब हैं तो तुम इलाज की कर लो। फिर भी वो डरती है, कहती है कि मैं कोई ऐसी गलत कदम ना उठा दूँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो। जी। तो वो बस कुछ समझ उसको भी नहीं आ रही। बच्चा है 4 साल का, लेकिन उसने 6 साल जो गुजारे हैं बड़ी अजियत में गुजारे, सिर्फ बच्चे की खातिर नहीं। कहती है हस्बैंड तो मेरा नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों की खातिर मैंने कहा चलो करूँ। फिर आखिर में उस तक आ गया कि मार कुटाई हुई। तो अब आके हमें तंग करते, वो यहाँ नहीं है, वो उसको किसी और जगह ले गए, लेकिन वो तंग करते हैं कि थ्रेट फ़ोन भी करते हैं। पुलिस को हमने बताया, वो कहते हैं कि सारा केस पुलिस में चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कोई इसमें फितना फसाद ना हो ना। जी। तो कुछ पढ़ने के लिए दुआ, आप भी दुआ, बच्ची के लिए भी दुआ करें। यंग बच्ची अभी तक ठीक ही भी नहीं हुई। ठीक है, बता दें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश कीजिए। अच्छा, एक सवाल था हमारी बहन का, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों ने अपने वालिद से ये कह रखा है कि जो कुछ खर्चा कर रहे हैं आप खर्चा करते रहें, हम जो कुछ कमाते हैं हम रखेंगे जमा। जब उनका इंतकाल हो गया बाप का, तो अब वो कहते हैं कि बहनों के हिस्से नहीं देंगे, इसलिए कि जो कुछ हमने कमाया था वो सब है। देखिए, बहनों का हिस्सा बाप की मीरास में रहेगा, चाहे बहनों ने 1 पैसा उसमें खर्च न किया हो, 1 पैसा उसमें मदद न की हो, लेकिन वो चूँकि मरहूम बाप की औलाद हैं इसलिए उनका हिस्सा है। ये जो भाई इस तरह कह रहे हैं ये गुनहगार हैं। अगर ये अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते तो ये शरीयत की नज़र में माल गसब करने वाले, माल छीनने वाले गुनहगार हैं। ये अपनी बहनों का हक़ दबाने के गुनहगार हैं। और याद रखें, दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी का हक़ दबाया है, आखिरत में उसको बहुत सख्त अज़ाब होगा।
حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی زمین غصب کرے گا، یعنی گھر میں حق تھا وہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو 7 زمینوں تک نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ یہ وہ شخص جس نے زمین کا حق نہیں دیا تھا، مکان کا حق نہیں دیا تھا، اور کسی دوسرے شخص کا مال میں سے تھوڑا سا حصہ بھی غصب کر لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں لا یحل، حلال نہیں ہے کہ ہم کسی کا مال غصب کر لیں۔ تو یہ بہنوں کا حق جو بھائیوں نے دبا رکھا ہے، ہر بھائی اس کا گنہگار ہے۔ اس میں وہ بھائی جو بڑا ہے، جو ذمہ دار ہے، جو سب کے کاموں کو انجام دیتا ہے، جو لیڈر ہے، اس کو گناہ سب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے بہنوں کا حق دیا جائے اور ان کا حصہ میراث میں رہے گا، چاہے انہوں نے کوئی خرچہ نہ کیا اور پھر بھی وہ باپ کی اولاد ہیں، اس وجہ سے حقدار ہیں اس میں۔ جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے، تو تفصیل پوچھ لیں کسی وقت کتنے بچے ہیں وغیرہ تو بتا دیا جائے گا۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جب ہم رات کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک شخص یا کوئی ایک واقعہ ہے جو ہمارے ذہن میں بار بار گونجتا رہتا ہے، تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے یا وہ بھی معاف ہو گیا؟ یا وہ دیکھیے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اپنا کوئی حق باقی رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں اس کو الگ کر دیتی ہیں۔ جیسے اوپر کی مثال میں سمجھ لیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کو یہ معاف نہیں کرتی کہ اس نے میرا حق دبا دیا، باقی چیزوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے چھوٹے موٹے جو اس نے زبانی طور پر کوئی کلمات کہے ہوں گے وہ معاف کر دیے، کبھی کوئی برا بھلا کہا ہوگا وہ معاف کر دیا، لیکن جو حق دینا باقی ہے وہ معاف نہیں کیا ہے، تو یہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور معاملہ ہے، مطلب ایک ہی آدمی سے یا کوئی اجنبی سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، آپ کے ذہن میں وہ بار بار آتی ہے، اگر آپ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں تو اچھا ہے۔ جس قدر آپ دوسروں کو معاف کر دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن سے اتنا بوجھ کم ہو جائے گا۔ جس طرح ایک آدمی پریشانیاں لے لے کر گھومتا رہے تو روزانہ اس کی پریشانیوں میں کچھ اضافہ ہوتا جائے گا، لوگ اس کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیں گے جس کی وجہ سے اس کا ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ روزانہ یہ سوچے چھوڑو آج جو کچھ ہو گیا سب معاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی پریشانی اب آج نہیں، آج کی پریشانی کل نہیں رہے گی۔ روزانہ وہ اپنے آپ کو ہلکا سمجھ کر اور ذہنی اعتبار سے بالکل صاف ہو کر سوئے گا۔ دوسرا، ہماری بہن کا جو ابھی فون آیا ان کی بچی کے بارے میں بڑا مسئلہ بتایا انہوں نے۔ خیر، آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ علماء سے بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور اپنی پوری صورتحال بتائی ہے، اور ان علماء کی طرف سے بھی یہ رائے رہی کہ تمہاری حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علیحدہ ہو جانا یہ بہتر ہے۔ تو علماء کی رائے یہ ہے، پورے حالات سے انہوں نے واقفیت ہے ان کو، تو یقیناً پھر علیحدگی بہتر ہے۔ دیکھیے، اسلام نے الگ ہونے کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ اسی لیے کہ بعض مرتبہ میاں بیوی کے اندر مزاج کے اندر موافقت نہیں ہو پاتی، یعنی ہم آہنگی میچ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اختلاف جس قدر زیادہ دنوں تک چلتا ہے اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس وقت یہاں پر یہ تعلق توڑ دیا جائے تو خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کے لیے کوئی دوسرا شوہر عطا فرمائیں گے، اس کے لیے کوئی اچھا راستہ عطا فرمائیں گے جس میں سکون کی زندگی گزار سکے گی۔ ابھی یہ جو حالات ہیں اس میں آپ اپنی بچی سے یہ کہہ دیں کہ روزانہ سورہ نوح کی تلاوت کرے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ 29 پارے کے اندر ہے، اس کو روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے بچے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو اگر میں اپنے لیے کچھ پڑھ کے رکھنا چاہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کام آئے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ جب میں مفتی صاحب فون بند کروں نا جی تو ہاں. آپ بتانا، کیونکہ ویسے تو میں منزل پڑھتی ہوں سبق صبح شام، لیکن مجھے یہ نہیں پتا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے معلوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو تو سب بتاتے ہے، ہیں. کیونکہ بچے نہیں ہیں پیچھے، بعد میں کس نے میرے لیے پڑھنا ہے یا کون دعا کرتا ہے. جی جی تو انشاءاللہ. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میں جو پڑھوں وہ کیسے رکھتی ہیں، کیا ہوتا ہے جی کہ جی جو میرے بعد میں مجھے کام قبر میں آئے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. مفتی السلام. صاحب میں فون بند کروں تو پھر آپ بتانا پلیز. جی جی. خدا حافظ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. ایکچولی نا لاسٹ ٹائم میری بات آپ سے ہوئی تھی جی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ میرے بزنس کے سلسلے میں جو میں نے بتایا تھا کہ مجھے مطلب جب سے میں کیا، جب سے لوگ میرا پیسہ چیٹ کرتے ہیں بزنس میں سے بھی نا، جی جی تو لاس الگ ہو رہا ہے اور چیٹ الگ کر دیتے ہیں، تو ٹوٹل زیرو ہی ہوں آج تک نا 20 سال سے. تو آپ نے بتایا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھنی ہے آپ نے، آخری 2 آیت، اور اس کے علاوہ بھی میں میرے ویزے کے لیے بھی آپ نے 2 آیات بتائی تھی، اور میرے بھائی کی شادی کے لیے بھی. تو وہ تو پڑھ رہی ہوں، لیکن یہ جو بنی اسرائیل کی جو آیت ہیں لاسٹ 2، وہ میرے بزنس کے لیے، وہ آپ دوسری بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑی ہے اور میں کافی ساری آیتیں پڑھ رہی ہوں ڈفرینٹ مسائل کی جو آپ سے بتائی تھی، آپ نے اچھا. مجھے بتائی تھی. تو اور دوسری بات، مالی اعتبار سے کیا پریشانی ہے؟ میں نے جو بھی کاروبار کی نا اس میں لوگوں نے نا چیٹنگ کر لی پیسوں کی نا، پورے پیسے چیٹ کر لیے. اچھا میں کروڑوں کے حساب سے چیٹ کر لیے، پتہ چلا وہ فراڈ نکلا. ابھی میں دوبارہ شروع کیا، وہ بیچ میں چیٹنگ کر رہے ہیں اور جو لاس میں الگ آ رہا ہے کاروبار. تو جو ہم نے ابھی تک کیا ہے اس میں سے ہم نے ہاتھ میں کچھ نہیں لیا ہے نا اتنے سالوں میں. تو آپ نے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری 2 آیات پڑھی تو وہ کافی بڑی ہیں. اچھا تو اچھا کیونکہ میں اور بھی آیات پڑھ رہی ہوں نا اپنے ویزے کے سلسلے میں، بھائی کی شادی کے سلسلے میں. اچھا. تو تو اچھا کوئی دوسری بات جو آپ مختصر نے بتائی، بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ جب سجدہ سہو کا کسی نے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اگر فجر لیٹ ہو جائے تب بھی، تو اس سے کیا مطلب تھا؟ فرض لیٹ ہو جائے تب بھی، اس سے کیا مطلب تھا آپ کا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں. فرض. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بھائی جان میرا سوال ہے کہ اگر ایک میاں کا کیا وہ اچھا خاصا ہو اور رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو تو کیا ان کے لیے فرض ہے بنانا دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ، کہ ورنہ اگر عورت مجبور ہو تو بنا سکتی ہے، کہ ورنہ گنہگار ہوگی عورت؟ پلیز اس سوال کا جواب دے دینا پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا بتا. حافظ. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum, Sheikh. وعلیکم السلام. I have a question. Yes, go Last on. time I forgot to write. For if someone, when they're eating rice or any wheat, chapatis, they get pain in their body. You told me to read Bani Israel, ayat number 80. I forgot how many times, please. اوکے انشاءاللہ And بتاتے ہیں. another question, a mother asked me to ask. You have gave me some surahs, but I forgot. For what? Her son doesn't live with her anymore. He lives in a home where they look after people with mental illness. He doesn't want to be in touch with the family. He doesn't want to come back to the mother. The mother is crying and she is worrying about the boy. He is ill. If there's any du'as that he will come back to the family, and for him to get better because he's mentally very ill. اوکے انشاءاللہ I'll tell you. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہماری بہن کا ایک سوال تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے
اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے لیے کچھ پڑھ کے رکھ لیں، ذخیرہ کر لیں. یعنی آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد کون آپ کے لیے پڑھے گا. دیکھیے اس کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کر دیں. صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا صدقہ جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور آپ کو ثواب پہنچتا رہے. جیسے کسی بستی کے اندر مسجد نہیں، آپ نے مسجد بنوا دی. اب جب تک لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یا یہ کہ آپ نے کسی بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اسپانسر کر دیا، وہ بچہ جب تک پڑھے گا، وہ بچہ پڑھنے کے بعد پڑھائے گا، وہ بچہ اس کے ذریعے دوسرے بچے پڑھیں گے، وہ سب کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو اس طریقے سے صدقہ جاریہ آپ کر لیں، وہ چلتا ہی رہے ثواب انلیمیٹڈ. دوسرا آپ خود جو پڑھنا چاہتی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہترین جو آپ روزانہ قرآن پڑھ رہی ہیں، بس اس کا ثواب آپ کے ذخیرے میں جمع ہو رہا ہے. 70,000 مرتبہ 70,000 ٹائمز آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ثواب ہے، مغفرت کا وعدہ ہے اس پر. تو اس طریقے سے آپ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو کچھ آپ پڑھ رہی ہیں ابھی روزانہ بھی، یہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جا رہا ہے. وہ بہترین ہے کہ جاری رہے گا، آپ کے بعد بھی یہ ثواب پہنچتا رہے گا. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں مجھے صاحب یہ پوچھنا تھا کہ نا سجدہ سہو کی ہی بات تھی، جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے نا اب ایج بھی ہو گئی ہے پریشانیوں میں. تو میں مطلب کھڑی ہوں، سجدہ کر کے اٹھی ہوں، پر دو یا ایک کے بعد میں بھول جاتی ہوں، یا جب 4 رکعت پڑھی ہوتی ہوں میں بھول جاتی ہوں کہ میری دوسری یا تیسری ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب رکعت ہی نہیں سوچتی، پتہ نہیں میں تحیات پڑھی نہیں ہے 4 رکعت کے بیچ میں. تو اور ایک بات آپ نے یہ بھی بتائی تھی سحور کے لیے نا، سجدہ صاحب کے لیے، کہ اگر آپ بالکل سجدہ کر کے بالکل اسٹریٹ واپس بیٹھیں، دین تھوڑا توقف کریں، دین پھر کھڑے ہوں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی میں نماز پڑھے ہوتے ہیں، مطلب معاف کرنا مطلب پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن فجر کا ٹائم نکل رہا ہے یا باہر سے ایسا کا ٹائم نکل رہا ہے، تو پھر جلدی جلدی بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں سم ٹائم اب جب کل سے آپ کی وہ بات سنی ہے کہ سجدہ صاحب کہاں پر ہے، تو میں اب یہ بھی پریشان ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں میں پراپر بیٹھی تھی سجدہ کرنے کے بعد کہ فوراً اٹھ کے کھڑی تو نہیں ہو گئی تھی. تو مجھے اس میں بھی تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں، میں بات تھوڑا کنفیوز ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ان کی یہی بہن جو اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی ان کو آخری آیت بتائی تھی. کہتے ہیں کوئی مختصر عمل ہو، مختصر عمل میں آپ یہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا غنیو پڑھتی رہیں. غنیو کے معنی ہوتے ہیں غنی کر دینے والا، مالدار. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور جو کچھ آپ بزنس بھی کر رہی ہیں اس میں کامیابی ملے گی، اور دھوکے دینے والوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو بجائے اس 2 آیتوں کہ آپ یا غنیو کثرت سے پڑھیں، وضو ہونا شرط نہیں، پاکی ہونا شرط نہیں، بس یا غنیو پڑھتی رہیں آپ. دوسرا آپ کے دونوں سوال کے ایک ساتھ جواب دیتے ہیں. شروع میں جو آپ نے پوچھا تھا فرض میں تاخیر کا کیا مطلب ہے. فرض میں تاخیر یہ ہے کہ جیسے 4 رکعت والی نماز ہے، آپ سے 2 رکعت کے قاعدے میں بیٹھی ہیں، اب اتحیات پڑھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد درود شریف شروع کر دیا. اب یہ درود شریف کی جگہ نہیں تھی، تو اس درود شریف کی وجہ سے سجدہ سہو کیوں واجب ہوا کہ آپ کا جو تیسری رکعت کا قیام فرض ہے اس میں لیٹ ہو رہی ہیں آپ، اس وجہ سے. تو یہ مثال ہے فرض میں تاخیر کی. اسی طرح اللہ اکبر تو کہہ دیا آپ نے، ایسے ہی چپ چاپ کھڑی ہیں، الحمد نہیں پڑھ رہی ہیں آپ، سوچ رہی ہیں کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا. اس میں اتنی دیر گزر گئی جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو یہ بھی تاخیر ہو گئی. قرات فرض تھی اور آپ نے قرات نہیں کی، ایسے ہی چپ چاپ کھڑی رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا. دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پریشانیاں ہیں، اس لیے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، اتحیات پڑھی ہے یا نہیں.
دیکھیے ان تمام حالات میں گمان غالب کا اعتبار کریں، مطلب دل سے پوچھیں دل کیا کہہ رہا ہے، 3 رکعت پڑھی یہ دل کہہ رہا ہے یا 4 رکعت پڑھی یہ کہہ رہا ہے؟ جو دل کہہ رہا ہے اس کو مان لیں، یعنی دل میں جس کا گمان غالب ہے اس کو مان لیں۔ اور اگر یہ سچویشن ہو کہ دل کسی ایک طرف مائل بھی نہیں ہو رہا ہے، 50-50 چل رہا ہے، آدھا آدھا، ہو سکتا ہے 3 پڑھی ہو سکتا ہے 4 پڑھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو کم رکعتیں ہیں وہ سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 سمجھ کے آگے بڑھیں، 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 سمجھ کر آگے بڑھیں گی، گویا اس کو کم سے کم جو رکعت ہے اس پر بنا کریں گی۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ جلدی جلدی میں نماز پڑھ لیتی ہیں، دیکھیے اللہ کی عبادت، اللہ کے آگے ہم حاضر ہو رہے ہیں، پورے دن میں صرف 5 وقت کی نماز ہے، اور ان 5 وقت کی نماز کو اگر ہم دیکھیں تو 10 منٹ 12 منٹ سے زیادہ کچھ نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر ہم جلدی جلدی پڑھ لیں تو پھر حاصل کیا ہوا، ثواب کیا ملا، اس لیے اطمینان سے پڑھیں۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے وقار اور سکون سے چل کر آؤ۔ ایک مرتبہ نماز شروع ہو چکی تھی، جو لوگ دیر سے آئے تھے یعنی پیچھے سے آ رہے تھے وہ جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا، آپ نے نماز کے بعد فرمایا سکون اور وقار سے آؤ، اگر رکعت چھوٹ جاتی ہے امام کے ساتھ تو اس کا حل ہے، اس کی بعد میں قضا پڑھ سکتے ہیں آپ 1 رکعت، لیکن یہ سوچنا کہ ہم جلدی سے آئیں، سکون چھوڑ کر دوڑ بھاگ کر آئیں، یہ نماز کے وقار کے خلاف ہے، اللہ کے دربار کی حاضری کے خلاف ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ شوہر اگر طاقتور بھی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو رمضان میں دوپہر کا کھانا دینا، دیکھیے وہ کھانا کھانے والا گنہگار ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھاتی ہیں، کہتی رہیں آپ کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، آپ اس کو کسی طرح ترغیب دیں، سمجھائیں، ثواب کے اعتبار سے کسی ایسے آدمی سے بات کریں جو اس کو سمجھا سکے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو آپ پکا کر دے سکتی ہیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس کو ہوگا۔ دوسرا ہماری بہن کا جو کوشچن تھا، بنی اسرائیل کی جو آیت بتائی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، آیت نمبر 80 ہے۔ اس کو روزانہ ہر کھانے پر دم کریں یا پھر ہر نماز کے بعد 11 ٹائمز پڑھیں، آفٹر ایوری صلاح 11 ٹائمز پڑھیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ آن ایوری فوڈ یو ایٹ، پہلے اس کو پڑھ کر دم کر دیں، اس کے بعد کھائیں۔ دوسرا آپ نے اپنے بھائی کے لیے کہا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے ماں پریشان ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور وہ فیملی میں رہنا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں کوئی اچھی بات ڈالے، اس کے دل میں محبتیں پیدا فرمائیں اور گھر میں والدہ کے ساتھ رہے۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ سورہ کوثر پڑھیں، 11 ٹائم سورہ کوثر، اور اس کے بعد دعا کریں، کسی بھی نماز کے بعد یہ کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شیراز اختر صاحب جو بیمار، ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اور جو ہے اللہ بیٹا جو اپنے ماں باپ سے الگ رہ رہا ہے، اے اللہ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈال دے، گھر والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب کو محبت عطا فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں عظمت صحابہ عطا فرما، عظمت علماء عطا فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں علماء دنیا میں دینی اعتبار سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر طریقے سے، ہر شر سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان ملکوں میں استحکام عطا فرما۔ اے اللہ جو طاقتیں امن و امان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اللہ ان طاقتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔